अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, आज हम सूफ़ाए कराम के शहर यानी कि सिटी ऑफ सेंट्स जिसको हम कहते हैं, मुल्तान के अंदर बैठे हैं। और आज हमारे जो पहला प्रोग्राम है उसका जो मौजू है वो बहुत अहमियत का हामिल है। एंटीनेटल केयर के दौरान जो विज़िट्स होते हैं, एंटीनेटल केयर सादा ज़ुबान में हम कहते हैं कि दौरान हमल जो ख़वातीन का गायनेकोलॉजिस्ट से जो मुआयना होता है वो कितना अहमियत का हामिल होता है। दूसरा, इसी मौजू के अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो किसी भी मेडिकल या तिब्बी वजूहात की वजह से बच्चे को वक्त से पहले डिलीवर करना पड़ जाए तो कौन सी ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें ऐसा करने की ज़रूरत होती है, और फिर आगे उन बच्चों की केयर किस तरह की जाती है। और आज हमने जिन एक्सपर्ट को दावत दी है वो है डॉक्टर शाहिदा परवीन, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल मुल्तान, और डॉक्टर साहिबा कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन हैं चिनाब जनरल हॉस्पिटल मुल्तान में। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू द शो। जी, थैंक यू। तो जिस तरह प्रोग्राम के इब्तिदाइये में मैंने जिक्र किया कि एंटीनेटल केयर होती क्या है और ये माँ और बच्चे, जच्चा और बच्चा की सेहत के लिए क्यों इतनी अहमियत की हामिल होती है। जी, एंटीनेटल केयर का मतलब है कि केयर हमल के दौरान केयर, जी ठीक है। जैसे 3 वर्ड्स होते हैं, एंटीनेटल, इंट्रापार्टम, पोस्टपार्टम। जी, ठीक है। एक एंटीनेटल है जो हमल के दौरान है, फिर इंट्रापार्टम है जो डिलीवरी के दौरान है, और फिर पोस्टपार्टम है जो डिलीवरी के बाद है। डिलीवरी के बाद है। तो आज हमारा चूँकि कंस्ट्रेन है टाइम, वी विल टॉक ओनली एंटीनेटल। तो एग्जैक्टली। हम एंटीनेटल का वर्ड यूज़ करेंगे कॉमन पब्लिक के लिए। इसका मतलब है कि हमल के दौरान औरत की क्या केयर होनी चाहिए। तो ये एक जर्नी है जो कि जैसे औरत प्रेग्नेंट होती है वहाँ से लेके उसकी डिलीवरी तक। अब दिस इज़ ये इम्पॉर्टेंट जर्नी इस लिहाज से है कि अगर आपकी एंटीनेटल केयर है तभी हम किसी डिसीजन पे पहुंच सकते हैं कि कोई भी इश्यू जो है वो टाइमली टैकल हो सकता है। जो कि नहीं होगी तो फिर नहीं होगा। जैसे हम बिल्कुल फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले 3 माह से शुरू करते हैं कि हर औरत को अपना मुआयना 12 हफ्ते से पहले फ़र्स्ट विज़िट करना चाहिए। उसकी क्या इम्पोर्टेंस है? नंबर 1 कि आप प्रेग्नेंट हुए हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमल जो है वो बच्चेदानी के अंदर है या खुदा न खास्ता बाहर है। यूट्रस जिसको हम कहते हैं। जी, बच्चेदानी, जी, यूट्रस। तो इसलिए कि अगर प्रेगनेंसी ज़ाहिर है यूट्रस के अंदर है तो वो तो एक नॉर्मल जगह है। लेकिन अगर वो यूट्रस के बाहर है, ट्यूब में या कहीं और, तो वो एक आप एबनॉर्मल जगह होगी। एबनॉर्मल जगह, और एबनॉर्मल जगह उसमें पे फिर कॉम्प्लिकेशन वो होंगी ग्रो डॉक्टर नहीं साहब। होगा और वो आप जो है वो फट जाएगी और पेशेंट शॉक में आ जाए और उसकी ट्यूब निकल जाएगी और सारे मसाइल होंगे। तो इसलिए कि ये मैथ्स के भी अभी बच्चा बड़ा होगा, अभी थोड़े दिन है, अभी तो पता नहीं चलना, इसलिए हम नहीं जाते, ये ठीक नहीं है। तो आप अपना फ़र्स्ट विज़िट करें लाइक 12 हफ्ते से पहले, ताकि आपकी प्रेगनेंसी की लोकेशन पता चल सके। ये इतना अर्ली जैसे 8 हफ्ते पे। तो इसलिए कि अगर हम कैलकुलेट करें तो जब औरत को आखिरी माहवारी से कुछ दिन ऊपर होते हैं तो भी उसकी 4 वीक्स की, तकरीबन 3-4 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है। तो ये समझना कि नहीं 2-3 महीने के बाद जाएंगे, वो ठीक नहीं है। उसके बाद जब ये नेक्स्ट विज़िट जो उसका आता है कि उसको वो इस तरह से अहम है कि जैसे 11 से लेके 13+6 तक, इसको कहते हैं 11 to 13+6। ये विज़िट बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए कि इसके अंदर एक ख़ास अल्ट्रासाउंड होता है जिसे हम कहते हैं कि न्यूक्ल ट्रांसल्यूएंसी स्कैन, ठीक है। ये रेडियोलॉजिस्ट करता है। लेकिन इसके अंदर ये पता चलता है कि इतनी अर्ली टाइम में ये पता चल जाता है कि बच्चे को कोई नुक्स तो नहीं है, वजह इसकी को उसको एडवांस प्रेगनेंसी में पता चले और फिर वो बच्चा भी ज़ाहिर है और बर वक्त हमें फिर पता चल जाता है पता चल कि जाता बच्चे है में कि कोई पैदाइशी नुक्स तो नहीं है या वो नॉर्मल है या कोई नुक्स तो नहीं है। लाइक ये है कि इस अल्ट्रासाउंड के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर ये अल्ट्रासाउंड के अंदर इसकी मेजरमेंट ज़्यादा आ रही होती है तो अब जैसे देखें कि अगर उसकी मेजरमेंट नॉर्मल में है 2.5 से 3.5 mm, तो 1% चांस है कि बच्चे को कार्डियक डिफेक्ट होगा। लेकिन अगर ये 6.5 हो तो इसका मतलब 30% रिस्क है कि बच्चे को हार्ट डिफेक्ट्स होंगे। ये तो है ग्रॉस। इसी तरह से अगर ये ज़्यादा है तो रिस्क है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो सकता है, यानी एक एनोमलस बच्चा पैदा हो सकता है। इसी तरह से बहुत सारी बीमारियां जो एक 12 हफ्ते के स्कैन के ऊपर पता चल जाती हैं। अगर बच्चे का हेड नहीं है जिसे एनकेफली बोलते हैं, या हेड के अंदर पानी है जिसे एनकेफलोसील बोलते हैं, या इसी तरह के बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं जो इस छोटे से बेबी के अंदर पता चल जाते हैं। तो अगर इतनी अर्ली पता चल जाए
تو آپ پریگنینسی کو ادھر ٹرمینیٹ کرا دیں بجائے اس کی کہ آپ اتنے لمبے ایگزیکٹلی دیکھیں یہ بڑے اہم پوائنٹ کی طرف جی آپ نے اشارہ کیا ہے کہ اتنے کہ لمبے بجائے سے کہ ایک اب نارمل بچہ جو کہ جی پیدا ہوتے ساتھ ہی مر جائے ہاں جی یا سروائیو بھی کر گیا تو ساری ہاں زندگی معذوری کا شکار ہے، جی تو بہتر ہے کہ اس پریگنینسی کو وہیں پر ٹرمینیٹ جو کر ہے وہ ٹرمینیٹ کر اس دیا لیے جائے. کہ یہاں ٹرمینیشن بنتی ہے لائک این کیفلی جو ہے وہ انکمپیٹیبل ود لائف ہے، ایگزیکٹلی اس میں بچہ سروائیو نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا تو پھر اس کو کنٹینیو کرنے کا، اور ظاہر ہے اگر وہ بچہ گرو کرے گا تو پیٹ کے اندر پانی بہت زیادہ ہو جائے گا اور پھر اس کی ڈلیوری مشکل ہو جائے گی، آپریشن کرنا پڑے گا، بیبی بھی نہیں ہے اور آپریشن بھی ہو گیا. اسی طرح سے جب وہ اسٹیپ اہیڈ لائک بندہ جاتا ہے تو اس کے اندر جیسے 14 to 16 ویکس ہے تو اس کے اندر ان کے تھوڑے سارے ٹیسٹ ہو جائیں. اس وقت بیس لائن ٹیسٹ جیسے ہوتے ہیں، جیسے کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ ہے، یورین ہے، شوگر ہے، ہیپاٹائٹس ہے، جو کہ ہمارے ہاں بہت، یہ ساری بیماریاں بہت کامن ہیں. جی بالکل. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بیکاز ورنہ ہمارے ساؤتھ ایشین جب ویسٹرن کنٹریز میں جاتی ہیں تو ان کا بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ، کیونکہ ڈائبٹیز بہت زیادہ ہے تو وی آر پرو ڈائبیٹک. تو ڈائبٹیز اتنی زیادہ ہونے کی وجہ سے تو وہ بڑا ٹیسٹ کرتے ہیں، لیکن کم از کم انیشیل ٹیسٹ ان کا ہو جائے کہ رینڈم شوگر کیسے آ رہی ہے. تو اس طرح سے یہ ہے کہ ایک بیس لائن ہمارے پاس اویلیبل کہ پیشنٹ کو ہیپاٹائٹس بی سی تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ فلیئر اپ ہو جائے حمل کے دوران. ان کا ہیموگلوبن کتنا ہے، اگر وہ پریگنینسی کے سٹارٹ سے یا انیمک ہیں تو دیر ول بی اے ڈیزاسٹر اینڈ ایٹ دی اینڈ. اور اسی طرح سے ان کے کوئی یو ٹی آئی انفیکشنز اگر ہیں ان کو، تو پھر اگر ٹائملی ٹریٹ نہیں کریں گے تو پھر تو اینڈ اپ اچھا نہیں ہوگا. ظاہر بیبی وقت سے پہلے پیدا ہو جائے گا اور پھر جو بھی اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. پھر وہ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو جیسے 20 ویکس اسکین، 20 ہفتے کا الٹرا ساؤنڈ بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ اس الٹرا ساؤنڈ کے اندر 3-4 چیزیں ٹائملی پتہ چل جاتی ہیں. نمبر 1 کہ ایک یہ بچے کا پراپر انارملی اسکین ہوتا ہے جو کہ 18 سے لے کے 20-6 تک ہوتا ہے. اس اسکین کے اندر اس کی ٹوٹل بچے کی انیٹمی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ وہ، کیونکہ لائک کڈنی کے ڈس آرڈر جو ہیں گردے کے، وہ اتنی جلدی نہیں پتہ چل سکتے فرسٹ ٹرائمسٹر میں، تو ان کا پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو کوئی گردوں کے اندر نقص ہے، کیونکہ پانی ختم ہو جاتا ہے پیٹ کے اندر، تو گردوں کے نقص کا پتہ چلتا ہے. اس کے علاوہ بچے کی گراس انیٹمی پتہ چلتی ہے، وہ نقص والا بچہ تو نہیں ہے. نمبر 2 اس کے بعد یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آول کہاں لگی ہوئی ہے، صحیح جگہ پہ ہے یا اس کے منہ کے اوپر ہے. اگر بچے دانی کے منہ کے اوپر آول ہے تو اس کو ہم پلیسنٹا پریویا بولتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ عورت کو کسی وقت بھی خون پڑ سکتا ہے اور وہ بے ہوش ہو سکتی ہے گھر کے اندر اگر اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ آول منہ کے اوپر ہے. تیسرا جو اس ٹیسٹ کے اندر پتہ چلتا ہے وہ ہوتا ہے کہ بچے دانی کے منہ کے سروکس اس کو بولتے ہیں کہ اس کی لینتھ کتنی ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کا 24 ہفتے سے پہلے 25 ملی میٹر سے یہ لینتھ کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بچہ پری ٹرم ہوگا. اچھا یہ پتہ ہاں چل جاتا ہے. جی، تو اگر ہاں اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ پری ٹرم ہو سکتا ہے تو اسی وقت میئرس کیے جاتے ہیں، لائک اسی وقت ہی اس کو کچھ دوائیاں شروع کی جاتی ہیں تاکہ ٹائم سے پہلے وہ ڈلیور نہ ہو. اور اگر اس کے ساتھ پیشنٹ کی ہسٹری بھی ہوتی ہے کہ پہلے اس کا کوئی بچہ وقت سے پہلے پیدا ہوا ہے تو پھر اس وقت ٹانکا لگا دیتے ہیں ٹائملی تاکہ یہ مسہیپ دوبارہ نہ ہو. تو اس طرح سے جو 18 سے 20-6 تک جو الٹرا ساؤنڈ ہے اس کے اندر ہمیں بچے کے نقص بھی پتہ چلے، ہمیں آول کی پوزیشن پتہ چلی، ہمیں سروکس کی لینتھ پتہ چلی، تو ہم بہت ساری چیزوں کو ایڈریس کر لیتے ہیں. نیکسٹ وزٹ جو ہوتا ہے جیسے اس کے منتھلی وزٹ ہوتے ہیں، جیسے WHO کی ریکمنڈیشنز بھی ہیں کہ ایون ایک ہیلدی پریگنینسی کے اندر عورت کے 8 وزٹ ہونے چاہیے. 9 ماہ کے اندر 8 وزٹ ہونے چاہیے. یہ ہیلدی پریگنینسی ہے جس میں ساری چیزیں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے، ساری چیزیں ماں میں اور بچے میں نارمل ٹھیک جا رہی ہیں. اس لیے کہ آپ ڈیٹیکٹ ہی تب کریں گے کہ جب آپ وزٹ کریں گے. وزٹ ہی نہیں کریں تو آپ جس وقت آئیں گے تو اس وقت کوئی ہیلپ نہیں ہو سکے گی. اسی طرح سے جی 24 ویکس سے پھر آن ورڈ، جیسے جن کے پچھلے بچے جو ہوتے ہیں عورتوں کے لائک وہ چھوٹے ہوتے ہیں جن کو IUGR بولتے ہیں، مس ہیپ ہو جاتے ہیں، بچے پیٹ کے اندر فوت ہو جاتی ہیں، بچے وقت پیدا ہو کے فوت ہو جاتی ہیں، اور جیسے عرف عام میں ان کو 18 کہہ دیتے ہیں، اور پھر کچھ بھی ان کے لیے یعنی کہتے ہیں اسی کے اندر نقص ہے یا وٹس جو ہماری مسائل ہیں. تو اس کے اندر یہ ہے کہ آئیڈیلی 26 ویکس سے آن ورڈ
جو ہے ان کا ہر 14 دن کے بعد ان کا الٹرا ساؤنڈ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر پچھلی دفعہ ایک پرابلم ہوا ہے تو وہ ہوگا، نیکسٹ ٹائم ہوگا. تو اس سے پہلے کہ بچے کے پیٹ کے اندر ڈیتھ ہو جائے، بہتر ہے کہ 26 سے آن ورڈ اس کے گروتھ سکینس ہوں. ہر 14 دن کے بعد بچے کے گروتھ چیک کی جائے کہ بیبی صحیح گرو کر رہا ہے، اس کے ارد گرد پانی ٹھیک ہے، اس کے خوراک صحیح جا رہی ہے اول سے، جس کے اندر ڈاپلر کرتی ہیں اور پھر دیکھتی ہیں کہ صحیح جا رہی ہے، یہ بند ہو گئی ہے، تاکہ ہم وقت سے اس کا یا کوئی انٹرونشن کرنی ہے یا اس کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے، ڈیلیوری پلان کرنی ہے، وہ ہم کر سکیں. تو اس طرح سے کر کے اف ایوری تھنگ از سو گڈ، تو وہ جو ہے آگے آپ روٹین کے وہ کریں. اور آپ جہاں پہ پھر ظاہر ہے somebody لائک وہ اینٹی نیٹل کیئر لیں گے تو ہی وہاں جہاں جہاں ڈیفیشنسی ایگزیکٹلی ٹیسٹ بر مسائل وقت ہیں پتہ وہ چل جائے ہاں گے جی، تمام مسائل. کیا ہمیں ان کو کیا چاہیے، ان کو ہمیں آئرن سپلیمنٹیشن، کیلشیم، وائٹامن ڈی، جو بھی سپلیمنٹیشن ہے وہ ٹائملی ہو، اور ہر چیز کو ٹائملی کریکٹ کیا جائے. لائک انیمک ہے تو اس کا ہیموگلوبن بلڈ کیا جائے، اور بچے کی کوئی ڈیفیشنسیز آ رہی ہیں تو اس کے ماں کا نیوٹریشنل سٹیٹس، اور ہر وزٹ کے اوپر ماں کا جیسے 2-3 چیزیں چیک ہوتی ہیں، جیسے کہ ماں کا وزن ریگولرلی گین ہو رہا ہے. جو عورتیں جو ہیں وہ پراپر ویٹ گین نہیں کرتی، چاہے کہ 12.5 kg جو ہے 12.5 اتنا ویٹ گین ہونا چاہیے حمل کے دوران. اور جو نہیں اسٹارٹنگ ویٹ گین نہیں کر رہی، ان کے اندر چانس ہے کہ بچہ چھوٹا ہوگا، وقت سے پہلے Premature پیدا ہوگا. ہو جائے گا، اور اس کے بعد بچہ کمزور ہوگا انڈر ویٹ ہوگا. تو اس کے ارلی نیونیٹل ڈیتھ ہو جائے گی. تو کوئی بھی رسک ہو سکتا ہے. تو ہر وزٹ کے اوپر جیسے اس کا ویٹ چیک ہوتا ہے کہ وہ پراپرلی ویٹ گین کر رہی ہے. اس کے بعد بلڈ پریشر چیک ہوتا ہے، کیونکہ اگر بلڈ پریشر حمل کے دوران جیسے ہے کہ پیشنٹ کا ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، اس کے پیشاب میں چربی آ سکتی ہے، اس کو پری کلیمسیا ہو سکتا ہے، جس کے اندر کے جو کہ کنورٹ ہو جاتا ہے کلیمسیا، یعنی دورے پڑ جاتے ہیں اور پھر ایک ڈیزاسٹر اور مس ہیپ ہوتا ہے. تو بلڈ پریشر چیک ہوتا ہے. تو بلڈ پریشر اگر ہائی آ رہا ہے تو ٹائملی اس کو میڈیسن سے کنٹرول کیا جاتا ہے تاکہ وہ اینڈ اپ نہ ہو پری ایکلیمسیا یا ایکلیمسیا میں. تو اسی طرح سے جیسے ٹیسٹوں میں ہم نے کہا اگر پیرنٹس کے اندر ڈائبٹیز آ رہی ہے، تو فیملی میں ڈائبٹیز ہے، تو پیشنٹ کا سیمپل ٹیسٹ کی بجائے، رینڈم بلڈ شوگر کی بجائے اس کا گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ ہو، کیونکہ وہی ڈیٹیکٹ کرے گا. وہ گولڈ اسٹینڈرڈ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ شوگر کے مطلب گلوکوز پلا کے آدھے گھنٹے سے ان کا شوگر لیول چیک ہوتا ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ باڈی جو ہے وہ اس کو کر بھی رہی ہے یا اس کو یعنی جسٹیشنل ڈائبٹیز ہو رہی ہے. پریگنینسی کے دوران شوگر ہو جاتی ہے جو کہ رینڈم میں نہیں آتا. تو اب گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ ہوگا تو پتہ چلے گا کہ پریگنینسی کے دوران اب ٹائملی اگر اس کو کنٹرول کیا جائے گا تو ہی آگے جا کے بچے کے ارد گرد پانی زیادہ نہیں ہوگا یا بچے کی ڈیتھ نہیں ہوگی پیٹ کے اندر. تو ان کنٹرول رہے گا تو پھر وہ تو بیبی ڈیتھ ہو جائے گی پیٹ کے اندر. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ ماشاء اللہ ممبرشپ بھی ہے آپ کے پاس رائل کالج آف آبسٹیٹرکس اینڈ گائنیکالوجی کی. تو یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ ایک نارمل پریگنینسی میں 9 ماہ کی پریگنینسی میں کم از کم 8 وزٹس خاتون کو کرنے چاہیے، جن کی تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے. اگر کوئی کمپلیکیشن ہے تو زیادہ فریکوینسی سے بھی اس کا جو ہے وہ پاسبلٹی ہے کہ خاتون کو وزٹ کرنے کی ضرورت ہو. اب آپ ماشاء اللہ ایک بڑے شہر میں ہیں جہاں پر میڈیکل یونیورسٹی میں بھی ہے جس کی آپ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں. تو شہروں میں تو اتنی لوگوں میں آگاہی آ گئی ہوئی ہے کہ وہ لوگ اینٹی نیٹل وزٹ ضرور کرتے ہیں. اب میں بات کرتا ہوں کہ جو ہمارے مضافاتی علاقے ہیں، ہماری پیریفریز ہیں، وہاں پر ابھی بھی ایک ٹرینڈ یہ پریویل کر رہا ہے کہ جناب گائنیکالوجسٹ کے پاس پریگنینسی میں اس وقت جانا ہے جب ڈیلیوری کا ٹائم آ جائے اور کوئی کمپلیکیشن، کوئی obstructed لیبر ہو، کوئی اس طرح کا ہو، تو تب گائنیکالوجسٹ کی ضرورت ہے. ادروائز وہ جو دائی ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جناب سارے سٹیجز میں خود مانیٹر کروں اور ڈیلیوری بھی میں کر دوں. وہ آپ کا کیا ایکسپیرینس کہتا ہے کہ اس ملتان کے جو مضافاتی علاقے ہیں اس میں ابھی بھی یہ ٹرینڈ چل رہا ہے؟ جی بالکل انفارچونیٹ ہے. کچھ تو ظاہر ہے اب ڈیولپمنٹ جو بھی ہوئے ہیں اور یہ الحمد للہ جا کے ہمارے ایف سی پی ایس لوگ پیریفری پہ گئے ہیں، یہ ایک اچھی بات ہے. بہت اچھی بات ہے. ہاں وہ ایف سی پی ایس ہیں لیکن وہ پیریفری پہ گئے ہیں کیونکہ ان کے ہوم ٹاؤن ادھر تھے، چاہے وہ اپنی پرائیویٹ پریکٹس کریں یا گورنمنٹ کے ساتھ وہ ہیں. لیکن اس سے ہماری خوشائن بات یہ ہے کہ کم از کم کوالیفائڈ لوگ جا رہے ہیں. ہمارے ملک میں تو ڈاکٹر صاحب کویکری بھی اتنی عام ہے، اتنی زیادہ ہے، تو اس سے بہتری ہوئی ہے، اس سے بہتری. لیکن پھر بھی انفارچونیٹ کہ جو ہم نشتر کا سینیریو دیکھتے ہیں
लाइक एक इमरजेंसी में 4-5 पोस्टमार्टम हेमरेज के साथ लोग आते हैं और 1-2 जो होंगे वो कोलैप्स होंगे। तो उसमें डेथ का इंसिडेंस भी हो भी जाता हाई है डॉक्टर है साहब कि अगर बिकॉज डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग खातून में शुरू हो गई, इसलिए कि क्या है कि उन्होंने एंटीनेटल केयर ही नहीं किया, केयर नहीं उनको की। पता ही नहीं एनीमिया था, उन्होंने उसको करेक्ट ही नहीं किया और वो जो है ऐसे डिलीवर होने लग गए वहाँ पे और दाइयों ने उसको डिलीवर करके। और ज़ाहिर है जब भी पेशेंट अनेमिक होता है और खून की कमी होती है तो जो बच्चेदानी के मसल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, सुकड़ते नहीं हैं। जी बिल्कुल इसी तरह ही। तो वो नहीं सुकड़ते तो इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है कि जब तक वो ट्रांसपोर्ट होता है उस वक्त तक पेशेंट के अंदर कुछ नहीं होता। तो आप जितना मर्ज़ी आप हिस्टेरेक्टमी कर लें, कुछ भी कर लें, अब पेशेंट के रिज़र्व ही नहीं है या उसको बिकॉज ऑफ मैसिव हैमरेज एंड ऑर्गन शट डाउन हो गया, हिपैटोरेनल शट डाउन हो गया, लिवर ख़त्म, तो वो तो इरिवर्सिबल हो गया ना शॉक डॉक्टर हो साहब कि उस वक्त तो वो नाकाबिले तलाफी हाँ नुकसान पहुंच चुका हुआ है। पहुंच चुका होता है और कोई अब हेल्प उस स्टेज के ऊपर तो शायद कोई भी कुछ ना कर कुछ सके। नहीं कर सकता। तो ये प्रॉब्लम है। लाइक एक इमरजेंसी के अंदर हम इतना ज़्यादा पीपीएच देखते हैं, एक इमरजेंसी के अंदर हम इतने ज़्यादा रप्चर यूट्रस है, बच्चेदानी फटी हुई, यानी एक स्कार था और वो दाई से डिलीवर होना शुरू हो गई और उसकी बच्चेदानी फट गई। अब किस तरह से पेशेंट कोई ही है जो यहाँ पे, या ये है कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी एंटीनेटल ही नहीं कराया और फिट्स के साथ आ गए, 4-5 एक्लेम्सिया, कोई कम बात नहीं है, फिट्स पड़ रहे हैं। अब जब फिट्स के साथ वो आते हैं तो जैसे दौरे पड़ते हैं तो हमारा तो जहाँ पर जितना हमारा जी जिसे कहते हैं वो मिथ्स है हमारे इसमें हाँ कि जी, शायद ये कोई जादू जिन्न टोना हो हो गया है, कोई हालांकि जिन्न आ ऐसे गए कुछ हैं, नहीं। ये इस तरह का हाँ भी यही एलिमेंट बात होता है है, इसमें। वो यही समझते हैं। और दमदरूद और वो हाँ इस जी तरह के बिल्कुल, कोई जिन दम निकालने से तो वाले शायद जो थोड़ा आमिल। सा आगे आ गए, लेकिन ये है कि एंटीनेटल केयर नहीं कराते, एंटीनेटल केयर नहीं कराते और ब्लड प्रेशर होता रहता है और वो तो प्रेगनेंसी के दौरान तो ऐसे हो ही जाता है, बंद औरत सूज ही जाती है, उसको स्वेलिंग हो ही जाती है, वो घर बैठे रहते हैं जब तक कि दौरा नहीं पड़ेगा। और जब दौरा पड़ेगा तो उसके बाद आपको पता है कि डिलीवरी ही हल है, चाहे बच्चा 4 माह, 6 माह, 8 माह जो भी है, तो वो बच्चा डिलीवर करेंगे तो वो, और वो बच्चा वक्त से पहले जो पैदा होगा तो वो कैसे सर्वाइव कर सकता है। एग्जैक्टली वो तो मुर्दा यानी बच्चा माँ है। इतने ट्रॉमा में गई कि माँ का या तो दौरों की वजह से ब्रेन हैमरेज हो गया, लाइफ लॉन्ग मॉर्बिडिटी होगी, या उस दौरों की वजह से उस के कोई और आपकी जिगर ख़त्म हो गया, किडनी शट डाउन हो गए, डायलिसिस पे चली गई, या अगर तो भी कोई भी कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। तो प्रॉब्लम है कि पीछे कि उसने एंटीनेटल केयर ही नहीं कराया, गई नहीं, वो कभी विजिट ही नहीं किया और ना ही उसने ब्लड प्रेशर को कोई वो किया, ना ही चेक हुआ कभी, सिर्फ फिट्स के दौरे के साथ ही पता चला कि मसला हो गया और उस वक़्त वो एक टर्शरी केयर सेंटर में रेफ़र होते हैं। तो लाइक दैट्स वाई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उसकी कि टाइमली कोई चीज़ डिटेक्ट होगी तो कंट्रोल होगी ना। एग्जैक्टली। वरना तो फिर आप वो फाइनल मैनेजमेंट है, अब उसका जो भी आउटकम उस वक्त वो फिर हमारे हाथ से जो है वो निकल चुका होता है सारा बिल्कुल। मामला। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने दौरान गुफ्तगू एक और 18 का जी लफ्ज़ भी बोला, तो जो हमारे पेरिफरीज हैं वहाँ पर चूंकि एंटीनेटल विजिट का कोई रिवाज नहीं है इतना जी ज़्यादा, तो जाहिर बात है ब्लड ग्रुप भी नहीं चेक होता जी होगा। बिल्कुल एक खातून को पता ही नहीं कि वो RH नेगेटिव है हाँ और खाविंद उसका RH पॉजिटिव है। जी जी तो उस मैं चाहूँगा कि उसको भी ज़रा थोड़ा हाँ सा जी हाईलाइट करें कि उसमें फिर ये होता है कि जनाब वो कॉम्प्लिकेशन जी जब हो जी जाती है तो हर दफ़ा मिसकैरेज हुआ मिस हुआ, तो लोग फिर समझते हैं कि शायद कोई जिन जी भूत का साया ये हो गया, किसी ने हमारे ऊपर जादू कर दिया अब हमारे देखें जी, ख़ानदान पे। हाँ औरतों ने फैमिली ने 18 तब कहना है जब बच्चे मुस्तकिल ज़ाया हो रहे हैं जी रिकरेंट, उसके बाद भी उन्होंने 18 करना है जब वो पेट में मर रहे हैं, औरत को दौरे पड़ रहे हैं तो भी 18, शुगर है तो भी 18, ब्लड प्रेशर है तो भी 18। तो यानी किसी भी ना मेडिकल डिसऑर्डर को एड्रेस किया ना किसी चीज़ को, तो हर चीज़ बस का एक ही आंसर लेबल लगा 18। दिया उसके ऊपर। अब देखें जिनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस हो रही होती हैं तो वो एक डिज़ीज़ होती है जैसे एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, लाइक जिस्म के अंदर एंटीबॉडी बन जाती हैं जो अपने ही जिस्म को, जिससे जैसे प्लेसेंटा को डिस्ट्रॉय कर देती हैं और प्लेसेंटा से कोई खुराक ही नहीं जाती बच्चे को, उसने ज़ाया ही होना है एग्जैक्टली। जब बच्चे को खुराक ही नहीं जा रही। हालांकि ये ट्रीटेबल है, काबिल इलाज है। अगर जैसे ही औरत को प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हुआ उसी वक्त से उसको एस्प्रिन और LMWH लो मालिकुलर हेपरिन स्टार्ट हो जाए तो इसका हेल्दी आउटकम हो। और कितना सस्ता ट्रीटमेंट है, इतना महंगा भी नहीं है। नहीं है तो, लेकिन ये है कि वो डायग्नोज ही नहीं है, बस ये 18 है, इसके बार बार बच्चे ज़ाया हो जाते हैं, इसको 18 है। इसी तरह से कि जब जैसे आपने बात की ग्रुप की
کہ وہ نیگیٹو اور پازیٹیو اور اس کا سارا، اس سے یہ ہوگا کہ ایک دفعہ باڈی کے اندر اگر وہ باندھ گئی ہیں اینٹی باڈیز تو اگلے تو سارے بچے ڈسٹروائے ہوں گے اگر وہ پازیٹیو. اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ وہ ماں نیگیٹو ہے اور ہسبینڈ اس کا پازیٹیو ہے اور پریگنینسی. اب پیشنٹ یا تو اتنے زیادہ کنفیوز ہیں. دیکھیں ہمارے پاس جو ہے اتنی فیسلٹی نہیں ہے کہ ہم فوراً سیل فری فیٹل ڈی این اے 10 ہفتے پہ کر لیں اور ہمیں پتہ چل جائے کہ پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ پازیٹیو ہے ایگزیکٹلی. اور وہیں سے ہم اس کی پریونشن شروع کر دیں کہ ہم اینٹی ڈی لگانا شروع کر دیں. یعنی جو بھی پروٹوکول ہے 28 ہفتے پہ 34 ہفتے پہ. اب وہ ترقی یافتہ ممالک کے جی پروٹوکولز ہیں نا, یہاں پر افورڈ بھی نہیں ہم کر سکتے. افورڈ نہیں کر سکتے. تو اب یہ ہے کہ کم از کم لیکن گروپ تو پتہ ہونا چاہیے. گروپ پتہ ہے اور اگر وہ اس گروپ سے ڈلیوری کے بعد کم از کم اینٹی ڈی لگنا چاہیے. اب اگر وہ گھر میں ڈلیوری ہوئی ہے اور گروپ بھی پتہ نہیں ہے تو پھر اینٹی ڈی تو نہیں لگا. تو اگلے بچے کیسے پروٹیکٹ ہوں گے؟ اگلے بچے پھر پہلا بچہ تو نارمل ہو گیا اور اس کے بعد ہونے والی جتنی پریگنینسیز ہیں وہ کمپلیکیٹ ہو گئی, مس کیریج ہونا, اسقاط حمل ہونا شروع ہو جائے گا اور پھر وہ 18 کے زمرے میں آ ہو گئی. جائے گا. اور یہ ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اب نیکسٹ ٹائم جو اینٹی باڈی اب لکیلی اگر قسمت سے اس کے نیگیٹو بچے ہیں تو وہ ٹھیک پیدا ہو جائیں گے, اور اگر پیٹ کے اندر بچہ پازیٹیو اور پہلے سے اینٹی باڈیز بنی ہوئی ہیں تو وہ ہائیڈراپس ہو جائے گا. ہائیڈراپس کیا ہوتا ہے کہ لائک بچہ جو ہے پانی کا بلبلہ بن جاتا ہے, اس کے پوری باڈی کے اندر پھول جاتا ہے اور اس کی بیسٹ سینٹرز ان دا ورلڈ 90% مورٹیلٹی ہے. 90%. اور یہ آپ جو بیسٹ ہیں دنیا کے, جی جب وانس ہائیڈراپس ڈیولپ ہو گیا, ہاں جی, تو وہ پھر اس کا یہ انجام. تو پھر اب یہ ہے کہ اگر کم از کم ان کا نیگیٹو ہے اور وہ پازیٹیو ہیں اور وہ ایک بہتر سینٹر میں ڈیلیور ہوتے ہیں اور وہاں جو ہے ان کو اینٹی ڈی لگ جاتے ہیں تو ان کا بچہ نیکسٹ پروٹیکٹ ہو جاتا ہے. دیکھیں کتنا بر وقت ایک انجیکشن لگنا ہے جس نے ساری زندگی کی کمپلیکیشن سے سافٹ, یعنی ہر ڈیلیوری کے بعد ان کو ودن 24 آور اینٹی ڈی لگ جائے اور ان کا نیکسٹ بچہ پروٹیکٹ ہو جائے گا. بچے کب دیکھیں جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا گروپ پتہ چل جاتا ہے. اگر بچہ بھی نیگیٹو ہے, بچہ ماں پہ ہے, تو کسی اینٹی ڈی کی ضرورت نہیں ہے. اب بچہ پازیٹیو ہے وہ باپ پہ ہے تو پھر اس کو اینٹی ڈی کی ضرورت ہے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہر پریگنینسی کے بعد اس کو, لیکن جیسے وہ ایک سینٹر بہتر سینٹر میں ڈیلیور ہو تو اس کا بچے کا بلڈ گروپ ڈیلیوری کے بعد چیک ہو, اور اگر دونوں کا نیگیٹو ہے ماں کا اور بچے کا پھر کچھ ضرورت نہیں ہے. اس ٹیکے کی بھی اور ناظرین اگر ماں کا بلڈ گروپ نیگیٹو ہے اور بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ پازیٹیو بلڈ گروپ کے ساتھ ہوا ہے تو اس میں ڈاکٹر شاہدہ فرما رہی ہیں کہ ایک انجیکشن صرف اگر آپ لگوا لیں بر وقت 72 گھنٹے کے اندر اندر تو آئندہ جتنی بھی پریگنینسیز ہوں گی وہ نارمل ہوں گی. اور اس میں یہ جو بار بار جو حمل گرنے کا جو وقوع ہوتا ہے جسے ہم مس کیریجز بھی کہتے ہیں اور اس کو پھر ایک عرف عام میں 18 کا نام دے دیا جاتا ہے, اس کو بڑے آرام سے آپ پریونٹ کر سکتے ہیں. اس میں سوری میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی, وہ یہ ہے کہ یعنی جو آپ ایک اینٹی ڈی لگائیں گے وہ اگلے بچے کو پروٹیکٹ کرے گا. اگلی ڈیلیوری پریگنینسی میں پھر وہ کرنا پڑے گا. ہاں, نیکسٹ ٹائم بچہ ڈیلیور ہو تو اس کا گروپ چیک ہوگا. ہر دفعہ جب بچہ پیدا ہوگا اس کا گروپ چیک ہوگا. اگر وہ ماں پہ ہے نیگیٹو ہے تو ضرورت نہیں ہے, اور اگر وہ باپ پہ وہی پروٹوکول جو مطلب پہلی پریگنینسی کے اوپر ہے ویسے اس کو پروٹوکول. جی بالکل, لیکن یہ ہے کہ ٹریٹیبل تو ہے نا وقتی طور پر. بالکل ود ون انجیکشن. ایگزیکٹلی. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے انیمیا کا بھی ذکر کیا تو کچھ اعداد و شمار بتا سکتے ہیں کہ ہماری جو خواتین ہیں جی ان میں خون کی کتنے پرسنٹ خواتین میں خون کی کمی ہوتی ہے اور وہ کتنا نارمل سے کتنا نیچے تک ان کا لیول گیا ہوتا ہے؟ جی اب ایسے ہے کہ انیمیا لائک جو اسٹیٹسٹکس اویلیبل ہیں پاکستان کے اندر تو اراؤنڈ 50% ہے, یعنی 48%, یعنی آدھی عورتیں انیمک ہیں. یہ آپ ان کی بات کر رہی ہیں کہ ریگارڈلیس آف پریگنینسی یا میرٹل سٹیٹس جو خواتین کی بات کر رہی ہیں, ہاں جی, پاکستان کی 50% خواتین انیمک ہے, آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کا شکار ہیں. آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کا. اور اب جیسے لائک ہم ہاسپٹل میں ہوتی ہیں تو ہمارے دیکھیں کہ 5-7 پیشنٹ ایڈمٹ ہوں گے کیونکہ انہیں سویئر انیمیا ہے. اب ہم اگر انیمیا کو ڈیفائن کریں تو جو اس کی WHO کے مطابق اگر پہلے 3 ماہ کے اندر 11 سے کم ہے, یا RCUG لے لیں یا پاکستانی جو گائیڈ لائنز ہیں ان کو لے لیں, تو جو ہے کہ اگلے سیکنڈ یا تھرڈ ٹرائمیسٹر میں 10.5 سے کم ہے اور ڈیلیوری کے بعد 10 سے کم ہے تو یہ انیمیا ہے. لیکن انفارچونیٹلی 10 بھی بہت مشکل سے ہوتا ہے. 10 کو بھی ہم سیف سمجھتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پیشنٹ انیمک ہے. آلموسٹ اگر اتنے زیادہ ہم بول لیں تو بہت زیادہ ہائی ہو جائے گا, لیکن ہمارے یہاں پیشنٹ جو ہے کہ وارڈ کے اندر ایڈمٹ ہوتے ہیں بیکاز دے ہیو ہیموگلوبن, ان کا 7 سے کم ہے ہیموگلوبن, سویئر انیمیا. تو ہم نے سویئر انیمیا سے اس کو نکالنا ہے کیونکہ اس کو خود 5 پہ ہارٹ فیلئر ہو جائے گا,
تو ہم سویر انیمیا سے اسے آؤٹ کریں گے وتھ بیک سیل بلڈ لگائیں گے. بلڈ کا ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے اور پیشنٹ کو کوئی بھی چاہے آپ جتنا بھی کر لیں اسکروٹنی. تو اس لیے اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ لیس دین 7 سے کم جو ہے وہ سویر انیمیا، 7 سے لے کے 10 تک ماڈریٹ ہے اور 10 سے اوپر مائلڈ انیمیا ہے. لیکن ہم 10 کو بھی بہت سمجھتے ہیں کہ کسی کا ہیموگلوبن 10 ہے. تو وی آر سینگ یعنی زیادہ تر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہیموگلوبن جو ہے وہ سویر انیمیا ہم بہت کامنلی دیکھتے ہیں، یہ نہیں کہ کم دیکھتے ہیں. اور دیکھیے ہمیں جو اب ہمارا جو موضوع ہے اینٹی نیٹل وزٹس، جی اس میں اگر جس طرح آپ نے فرمایا کہ فرسٹ ٹرائمیسٹر میں ہی بر وقت خاتون وزٹ کر لے، جی ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہوتا ہے CBC جسے ہم کہتے ہیں، کچھ ہاں 100-200 بالکل روپے کا ہوتا ہے آپ کے اس میں نشتر میڈیکل یونیورسٹی میں تو جی فری ہوتا ہے. جی تو اس ٹیسٹ سے پتہ چل جائے گا کہ اس کا کتنا انیمیا ہے، ہاں اور اس وقت کتنی سستی قسم کی اورل اورل کھانے والی ادویات ہیں جس سے آپ آگے کی کمپلیکیشنز کو پریونٹ کر سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں. بجائے اس کے کہ نوبت یہاں تک پہنچ جائے کہ خاتون کو خون لگانا پڑ جائے، اینڈ آئی پی پی اور ایچ ہو PPH ڈیتھ ہو، ہو. ڈلیوری کے بعد بھی خون بہت زیادہ اخراج ہوئے اور اس کی جان کو خطرہ ہو جائے. جی تو بر وقت اگر وہ اینٹی نیٹل وزٹ کے دوران ہی ڈیٹیکٹ ہو جائے کہ انیمیا ہے تو آرام سے گولیاں اویلیبل ہیں، آرام سے خاتون گولی کھائے. اور ڈاکٹر صاحب اب ہم بات کرتے ہیں کیلشیم وائٹامن ڈی، جی اس کی ہمارا کیا ہاں اسٹیٹس ہے جی ہمارے ملک میں خواتین میں؟ دیکھیں ہاں جی اب ایسے ہوتا ہے کہ اگر ہم اول تو ہم بون منرل ڈینسٹی یا وہ بہت زیادہ چیک ہی نہیں ہوتا، لیکن نہ ہی کہ بلڈ ٹیسٹ ان کے ہو رہے ہیں کہ ان کے کیلشیم اور وائٹامن ڈی چیک دے آر ایکسپینسو. وی آر اونلی لائک ہم ان کو صرف یہی دیکھتے ہیں کہ ویسے ریکوائرمنٹ دیکھیں کہ پریگنینسی کے دوران اس کو 1000 سے لے کے 1200 ملی گرام تک کم سے کم، اور اتنی کیلشیم اس کو کم سے کم لینی چاہیے. حالانکہ جو عورتیں ہیں جن کو پچھلی دفعہ پری کلیمسیا ہوا ہے یا ایکلیمسیا یعنی دورے پڑے ہیں، ان کو ہائی ڈوز چاہیے، گرامز کے اندر ان کو کیلشیم چاہیے کہ وہ، کیونکہ اسپیشلی جو عورتیں ڈیفیشینٹ ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہم لیول نہیں چیک کر سکتے کیونکہ ایکسپینسو ہے. تو لیکن اگر ہم ان کا بون منرل ڈینسٹی یا کچھ ٹیسٹ اویلیبل ہوں جیسے سرٹن فارماسیوٹیکلز لگاتے ہیں، اپنے کیمپس وغیرہ کرتے ہیں اور بون منرل ڈینسٹی فری چیک جی کرتے ہیں، ہمیں کچھ ہیلپ ہو جاتی ہے. تو آسٹیوپروسس، آسٹیوپینیا یعنی آلریڈی لیکن اب بات اس گھوم کے ساتھ پھر وہ کے وہیں پریگننٹ پر آ ہوتے رہی ہے کہ اینٹی نیٹل وزٹ کے دوران ہی ہاں جی کیلشیم اور وائٹامن ڈی کی اگر کمی ہے وہ بھی ڈیٹیکٹ ہو جائے گی، جی اور وہ بھی بر وقت بآسانی چلے. سپلیمنٹس لیکن یہ ہے اویلیبل ہیں، کہ ہاں اگر کھانا سپلیمنٹ شروع اتنے کر دیں گی. آسان اویلیبل ہیں ایگزیکٹلی اور اتنے سستے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل ہم روٹینلی ان کو دے دیں تو ان کا ماں بھی، یعنی آپ دیکھیں گے کتنے کامن سمٹم باڈی ایکس اینڈ پینس، یہ کیلشیم ڈیفیشنسی سے. اور فوراً پھر پتہ اس کے چل بعد جاتا ہے. اور پھر اس کے ایگزیکٹلی بعد ہے کہ اگر وہ ڈیفیشنٹ ہے اور اس نے سپلیمنٹ نہیں لیا تو اس کا ہائی چانس ہے کہ اس کو ایکلیمسیا ہو، دورہ پڑے. تو پھر اس ٹائملی اگر وہ تھوڑی سی صرف ٹیبلٹ استعمال کرتی رہتی ہے تھرو آؤٹ، تو وہ چاہے ہم چیک نہیں بھی کریں لیکن کوئی اتنا ظاہر ہے. آپ دیکھیں نیوٹریشن لائک انڈے، گوشت، فیٹی فش، اتنی ساری چیزیں ہماری پور پاپولیشن تو نہیں کھا سکتی نا. تو اگر وہ جو ہے ٹائملی جو ہے وہ کیلشیم کی ایک ٹیبلٹ ویری چیپ تو وہ ڈیلی کھاتے رہیں ایگزیکٹلی تو وہ اس ڈیفیشنسی سے وہ خود بھی، ماں کو بھی، یعنی وہ ایک اتنی ہے خوفناک کمپلیکیشن ایکلیمسیا دورے اس سے بچ سکتی ہے. اور یہ رینڈمائز کنٹرول ٹرائل سے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اسٹیبلشڈ کہ اگر 16 ہفتے سے پہلے وہ صرف 75 ملی گرام ایسپرین شروع کر لے بس، اور اسی طرح سے جو ڈیفیشنٹ کیلشیم ڈیفیشنٹ لوگ ہیں وہ ہائی ڈوز کیلشیم لے لیں تو وہ اتنی گریو کمپلیکیشن جو دورے والی ہے اس سے بچ سکتے ہیں. یہ ٹرائل سے ڈاکومنٹڈ ہے، اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے. تو اگر اینٹی نیٹل وزٹ ہوگا اور وہ آئیں گے تو ہی وہ سٹارٹ کریں گے تو وہ پریونٹ ہوگا، جی بالکل، اور اگر نہیں ہوگا تو پھر پتہ ہی نہیں لگے گا. تو اسی طرح بالکل سے ٹھیک ہے. وائٹامن ڈی ہے لائک 10 مائکرو گرام ڈیلی ریکمینڈیڈ ہے ڈیورنگ پریگنینسی. اور اسپیشلی وہ عورتیں جو تھوڑی فیٹی ہوتی ہیں، جن کا BMI 30 سے زیادہ ہوتا ہے، وہ وائٹامن ڈی ڈیفیشینٹ ہوتی ہیں. تو نارمل عورت کو بھی 10 مائکرو گرام وائٹامن ڈی ڈیلی ریکمنڈیشن کے اندر ہے کہ وہ روزانہ استعمال کرے تاکہ اس کی کیلشیم ایبزارب ہو اور سارے اس کو خود بھی یہ مسائل نہ ہو اور اس کے بچے کے اندر ریکٹس اور بون اور ہڈیوں کے مسائل نہ ہوں. جی ڈاکٹر صاحبہ، اینٹی نیٹل وزٹس کی افادیت کے اوپر تو ہم نے بڑی تفصیل سے گفتگو کر لی. اب ہم آ جاتے ہیں کہ نارمل جو ہماری ایک پریگنینسی ہوتی ہے وہ کتنے ویکس کی نارمل کنسیڈر ہوتی ہے، اور پری ٹرم ہم کس بچے کو کہتے ہیں؟ جی
نارمل پریگنینسی جو ہے وہ 37 سے لے کے 42 ویکس تک ہے. 37 to 42 ویکس تک. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جو ہم ایکسپیکٹڈ ڈیٹ لوگوں کو دیتے ہیں ڈلیوری کی وہ 40 ویکس ہوتی ہے. 40 ہفتے کی. جی 40 ہفتے ہوتی ہے. اور 37+1 ڈے ٹرم سٹارٹ ہو گئی یعنی پورا بچہ. اگر 36+6 ہے تو بھی وہ پری ٹرم ہے, وقت سے پہلے پیدا ہو رہا ہے. یہ نہیں سمجھے لوگ کہتے ہیں اپنے 9 مہینے کیلکولیٹ کرتے ہیں 36 ہفتے تو ہو گئے ہمارا تو وقت پورا ہو گیا. تو 36+6 بھی پری ٹرم ہے اور 37+1 ہوگا تو پھر وہ ٹرم کی پریگنینسی یعنی نارمل پریگنینسی ہے. تو اگر 36+6 ہوگا تو وقت سے پہلے بچہ پیدا ہو رہا ہے. اب اس کی آگے کیٹیگریز ہیں لائک ایکسٹریم پری ٹرم 28 سے پہلے پیدا ہو رہا ہے. اسی طرح سے 28 سے لے کے 32 کے درمیان جو ہے وہ ماڈریٹ کے اندر آ جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے 32 سے لے کے 36+6 تک ارلی پریٹم, لیٹ پریٹم, ایکسٹریم پریٹم, ارلی پریٹم اور لیٹ پریٹم. جی ٹھیک ہے. یعنی بچے جو ہیں یہ نہ سمجھیں کہ 36 ہفتے ہو گئے تو وقت پورا ہو گیا, 9 مہینے 36 ہفتے. ہمارے جو خاص طور پر گاؤں دیہات ہیں قصبوں ادھر تو خواتین کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جی اللہ کا حکم ہے 36 ہفتے پورے ہو گئے بس جی کریں جی ڈیلیوری, اسی طرح ہی ہے نا, ایسا کر لیں. اور انفارچونیٹ ایک بہت بڑا جو ڈیلیما جو اس فورم پہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ لائک وہ 36 ہفتے کر کے اور میل بیبی سنا فٹافٹ جا کے سیزیرین کرا لیا. وہ بچہ وقت سے پہلے پیدا ہوتا ہے, اس کو ریسپریٹری پرابلم ہوتا ہے, اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور عورت کا آپریشن بھی ہو جاتا ہے کیونکہ وقت تو پورا ہو گیا, 9 مہینے شروع ہو گئے بس بچہ پورا. کتنی بڑی غلط فہمی ہمارے عوام کے اندر ہے. جی بالکل, کہ وہ خود جناب اس کو ڈٹرمن کر رہے ہیں کہ آپ 36 پورے ہو گئے تو بس آپ زبردستی سے پیدا کر دیں اس کو, کہیں ہمارے بچے کو کچھ نہ ہو جائے. تو یہ جو ہے نا یہ آپ دیکھیں کہ سیزیرین والا جو بچہ ہے اس کو تو مسائل زیادہ ہوں گے ایز کمپیئر ٹو نارمل ڈلیوری, اس لیے کہ وہ 36 ہفتے پہ اگر اللہ کی طرف سے نیچرل لیبر شروع ہو گئی اور بچہ ڈلیور ہو گیا اس کو یہ کمپلیکیشن نہیں ہوگی. جی بالکل, کیونکہ یہ جو بھی باڈی کا نظام, لیکن اگر آپ نے خود سے اصرار کر کے ڈاکٹر کو مجبور کر اور دیا پیٹ کٹوا کے اور بچہ ڈلیور کر تو دیا اس میں کمپلیکیشن بڑھ گئی اور پھر جس مشکل بچے کو بچانے کی کوشش کریں اس کی ڈیتھ آپ نے کروا دی, تو کیا فائدہ ہوا اس خاتون کو؟ جی وہ جو 9 ماہ بیچاری اتنی کرب کے اندر اس نے گزارے تو کیا فائدہ ہوا اس ساری چیز؟ اس لیے کہ اب دیکھیں جی اگر بچہ سیزیرین سے پیدا ہو رہا ہے تو چاہے وہ 39 ویکس پہ بھی جا کے پیدا ہو تب بھی اس کو چانس ہے کہ اس کا ریسپریٹری پرابلم ہوگا, اس کو TTN ہوگا, اس کو RDS ہوگا. تو اس کو تب بھی ضرورت ہے کہ اگر وہ 39+0 پہ بھی پیدا ہو رہا ہے تب بھی اس کو ضرورت ہے کہ اس کو پھیپھڑوں کی مضبوطی کے ٹیکے لگیں. جبکہ اگر وہ نیچرل لیبر کے اندر چلی جاتی ہے 36 ویکس آنورڈ, 34 کے بعد بھی نیچرل لیبر اگر اس کو سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کے بچے کا آؤٹ کم اچھا ہوتا ہے بجائے اس کے کہ اس بچے کو زبردستی ڈلیور کرا لیا جائے. اچھا ناظرین, اب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور میں آج کا جو موضوع تھا ہمارا کہ دوران حمل جو وزٹ ہوتے ہیں گائنیکالوجسٹ اور obstetrician کو ان کی کتنی اہمیت ہوتی ہے اور پری ٹرم جو وقت سے پہلے بچے ہو جائیں ان میں کیا کیا کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں, اس کے اوپر بڑی مفصل گفتگو ہوئی. اور میں ڈاکٹر شاہدہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس موضوع کی مناسبت سے آپ ہمارے جو ویورز ہیں, ہمارے عوام الناس جو پروگرام دیکھ رہے ہیں, ان کو کیا میسج دینا چاہیں گی پلیز؟ تھینک یو سو مچ. پہلے تو شائگان فارماسیوٹیکل کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اس فورم پہ لوگوں کو آگاہی پروگرام دے رہی ہیں جس سے بہت سارے لوگوں کو بینیفٹ ہو رہا ہے. تو اس پروگرام کے اینڈ کے اندر مجھے یہ ایکٹیویٹی بہت پسند آئی ہے اور یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ کنٹینیو رہنی چاہیے تاکہ مختلف ٹاپکس جو ہیں وہ کور ہوں. تو اینٹی-نیٹل وزٹ کے لحاظ سے جیسے تبھی ہم چیزوں کو دیکھیں جی, پریونشن از بیٹر دین کیور. تو اگر ہم چیزوں کو ٹائملی ڈیٹیکٹ کریں اور ان کو وقت کے ساتھ وہ کریں تو ہم بہت سارے مسائل سے بچ سکتے ہیں. اور صحت مند ماں اور صحت مند بچے کے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا وزٹ کریں اور شروع سے جیسے وہ پریگننٹ ہوں تو اس کو سیریس لیا جائے اور شروع سے اس کے وزٹ کرائے جائیں تاکہ ہر چیز جو ہے وقت کے ساتھ ٹائم سے پتہ چلے اور اس کو علاج اور وقت کے حمل کے دوران جیسے اس کو جو بھی اس کی ضروریات ہیں آئرن, کیلشیم, وائٹامن ڈی, ہر چیز اس کو نیوٹریشنلی سارے سپلیمنٹس ملیں. اور اگر کسی کو مسائل ہیں لائک بچے ضائع ہو رہی ہیں, پیٹ کے اندر فوت ہو رہے ہیں تو ان کا ٹائم سے پتہ چلے. جیسے بہت ساری چیزیں
16 ہفتے سے پہلے آپ ایسپرین شروع کر دیں تو بلڈ پریشر کے مسائل سے بچ سکتے ہیں. بار بار بچے ضائع ہو رہے ہیں تو وہ انجیکشن لگنے سے آپ کا ایک ہیلدی بچہ پیدا ہو سکتا ہے. اور اگر آپ کا گروپ میچ نہیں کر رہا تو آپ صرف ایک انجیکشن لگوانے سے بچے کی پیدائش کے بعد ایک ٹیکہ لگوانے سے آپ اپنا اگلا بچہ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ٹائملی سارے سپلیمنٹس وغیرہ یوز کر رہے ہیں اور آپ کے اندر خون کی کمی نہیں ہے تو آپ جو ہے یہ خون خوفناک جو پوسٹ پارٹم ہیمریج ہے، بہت زیادہ خون پڑ جاتا ہے اور ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس سے آپ بچ سکتے ہیں. حالانکہ جو اس کا چیزیں ہیں وہ بہت سادہ گولیاں ہیں اور بہت سستی ہیں، اور شروع سے آپ استعمال کرنا شروع کریں تو آپ بہت سارے مسائل سے بچ سکتے ہیں. تو اینٹی نیٹل وزٹس جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں. ان کو ہر چیز کو نارمل پریگننسی نہ سمجھیں، یہ تو حمل میں ہوتا ہی ہے، ایسے تو ہوتا ہے، ایسے تو ہوتا ہے، ایسے نہیں ہے. تو وزٹ کریں گے اور سارے ٹیسٹ ہوں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. تھینک یو سو مچ. آخر میں ناظرین میں ڈاکٹر شاہدہ پروین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے اس انتہائی اہم موضوع کے اوپر گفتگو کے لیے وقت نکالا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو پچھلی ایپیسوڈز توانا پاکستان شائگان کے ساتھ کی طرح یہ پروگرام بھی پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر عامر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.